बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक और कमेंट जिसका मेरा दिल किया कि मैं जवाब दे दूं, और ये 2-3 कमेंट थे, मैंने इकट्ठे कर दिए हैं कि जी 40 में तो आप कह रहे हैं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मसल्ले पे बैठ जाना चाहिए, 40 में तो ज़िंदगी शुरू होती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, 40 में तो मज़ा आना शुरू होता है। और यहाँ तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल दी कि जी 40 में वही आई और उसके बाद आपने इतनी शादियाँ की। मेरा ख्याल है अगर आप मेरा गौर से सुन रहे हो क्लिप, तो मैंने एग्जैक्टली यही बात की है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 40 में ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। मैंने कहा 40 के अंदर हवाला दिया आपको कुरान पाक की आयत का कि जी 40 के अंदर अब उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उसमें मेंटल कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, वो कुछ उन चीज़ों पे सोचना शुरू करता है जिन पे आगे पीछे नहीं सोचता। तो इसका मतलब, और उससे मैंने ये इन्फ्रेंस किया कि उसमें आपकी रिलीजॉसिटी जौन सी है, आपकी जो मजहबियत है या आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, वो बढ़ता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप इस उम्र में आके काम छोड़ दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, मसल्ले पे बैठे रहें, सब कुछ छोड़ दें। काम की नोयत बदल जानी चाहिए। यानी कि एक टाइम होता है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे होते हो, घर चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो 40 में अगर आप उस स्टेज पे अंडरस्टैंड करें, इसके ऊपर मैं काफ़ी और चीज़ें भी इंशाल्लाह वीडियोस करूँगा। तो 40 को अगर आप इस चीज़ को समझ लें, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बात की जा रही है कि आदमी की मैच्योरिटी की वजह से उसकी लाइफ में चेंजेस क्या आती हैं और उसका एक हायर लेवल, यानी कि आखिरी एक लेवल खुल जाता है जो कि उसने पहले की बातें नहीं हैं। और कई लोगों ने इस बात को ऑथेंटिकेट भी किया है कि जी मेरे 40 के बाद मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई, मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई। तो जिनको मेरी बात समझ नहीं आई उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए या घर चलाने के लिए पैसे की परेशानियों से दूर होंगे तो फिर शायद ये आपको एज जौन सी है या ये जो स्टेज है आपको ज़्यादा समझ आएगी, बजाय इसके कि आप उसी भाग दौड़ में 9 to 5 में लगे रहें। दूसरी बात शादियों की, तो ये भी हमारी एक सोच है कि अक्सर काल लोग इसको समझते हैं कि शादी करना शायद ये कोई रोमांटिक चीज़ है, लेकिन शादी भी आपको पता है ये शरई ज़िम्मेदारी भी है, और ये भी इस्लाम अपना दीन बचाने की कोशिश है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है जिसको आप ये समझें कि जी कोई 40 के बाद अगर आपने रिलीजियस हो जाना तो इसका मतलब है कि आप शादियाँ रुक जाएंगी आपकी। ये बिल्कुल कहने की बात नहीं की जा रही। अगर आप कोई रंगीन मिजाजी की बात कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मेच्योरिटी के साथ साथ वो चीज़ें जो आप पहले ज़िंदगी में करते आए हैं 40 साल तक, वो आपको खुद ही हंसी आनी शुरू हो जाती है कि यार मेरी ज़िंदगी क्या प्रायोरिटीज़ थी, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इस उम्र में आप सब कुछ छोड़ कर मसल्ले में बैठ जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, आपने उसके बाद दीन की खिदमत की, आपने पूरी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, आपने अपनी ज़िंदगी की जितनी हमारे पास हदीस हैं वो उन्हीं आखिरी 23 साल की हैं। तो आप सोचें उसमें जंगें भी लड़ी हैं, उसमें कम्युनिटी पूरी बनाई है, कम्युनिटी की लीडरशिप बनी की है, आर्मी की अपनी लीडरशिप की है, तबलीग की है, प्रीचिंग की है, और अपनी सोशल सिस्टम सेटअप किया है, इकोनॉमिक सिस्टम दिया लोगों को। तो बड़ी एक्टिव लाइफ थी आपकी। लेकिन वो परेशानी जो पहले थी कि जी जब आप वही से पहले हज़रत खदीजा के लेके ट्रेडिंग का सामान लेके जाते थे, वो काम फिर छूट गया था। तो उम्मीद है कि ये मैंने इस बात को भी जो क्लैरिफाई किया है आपकी समझ आ गई होगी। एक और छोटा सा जो कमेंट आया वो भी थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ दिया। उसमें लिखा हुआ था कि जी हर एक बंदा फ़र्क है, लोग डिफरेंट तरीके से पैदा हुए हैं और देयर इज़ नो टेक्स्ट बुक फॉर लाइफ। तो ठीक है, मैं मानता हूँ जी दुनिया में हर शख्स फ़र्क है, आई अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर मैं पढ़ाता हूँ तो साफ ज़रा मुझे पता है कि पीपल आर डिफरेंट, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी लोगों के फ़र्कों के बारे में बताया है, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जो आप कह रहे हैं कि लाइफ की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, उस लाइफ की जो टेक्स्ट बुक है, जिसको आप या मैं कोड बुक कहता हूँ, उसका नाम कुरान और शरिया है, हदीस जिसके अंदर आप शामिल कर लीजिए। तो शायद हमने उसको उस तरीके से पढ़ा नहीं है। तो मैंने जो जवाब आपको दिया
اور جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے، میں نے اپنی زندگی سے ایک وعدہ کیا تھا کہ، اور اس وعدے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے کئی ایسی تھیوریز پڑھی سائنس کی اور سوشل سائنسز کی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں. تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ جو 20 سال پہلے جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کے اوپر اپنی زندگی میں چینجز لے کر آئے ہوں گے، ان کو پتہ چلے کہ 20 سال کے بعد وہ جو پڑھایا گیا تھا وہ غلط تھا، تو وہ بیچارے اپنی زندگی واپس کیسے لے کے آئیں گے؟ تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو غلط راستے پہ لگا دیا. تو میں اس وقت بڑا ینگ تھا، 30 سال میری عمر تھی، 30 سے بھی کم تھی، 27-28 سال ہوگی. تو میں نے یہ سوچا کہ آج کے بعد میں ایسی کوئی چیز نہیں پڑھاؤں گا جو کہ ریلیجن سے یا دین سے مطابقت نہ رکھتی ہو. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم. میں نے جتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں اس میں یہ میں نے وعدہ بھی کیا اور ساتھ وہ جھلک نظر آتی ہے کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پڑھاؤں گا. تو اگر آپ کو یہ بیک گراؤنڈ پتہ ہو تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر میں وہ حوالہ دے رہا ہوں اس چیز کا، تو دیٹ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ میں حوالہ ہی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اس تھیوری کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہے قرآن پاک کی یا شریعت سے یا حدیث سے یا قرآن پاک سے. اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تو نہیں جی، یہ غلط ہے کہ آپ لائف کی ٹیکسٹ بک نہیں، لائف کی بالکل ٹیکسٹ بک ہے. آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ٹیکسٹ بک ہے. جس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں ہمارا کوڈ بھی دے کے بھیجا ہے، کوڈ آف لائف بھی دے کے بھیجا ہے، یا آپ اس کو اپنے لائف کا مینول بھی لائف کا مینول بھی دے کے بھیجا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو غلطیوں سے بچا کے، دھکے کھاتے ہوئے، توڑ پھوڑ کے نہ ٹھیک ہوں. ہم پہلے ہی اپنی زندگی کو اس کتاب کو پکڑ کے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم تجربوں سے اپنی گاڑی کا بیڑا غرق کر کے، اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر کے ہم غلطیوں سے سیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوشش کی کہ ہماری زندگی کے کام اور ہیں تو ہمیں ان مشکلات سے، مصیبتوں سے بچایا جائے کہ بعد میں آپ کو پتہ چلے ہو یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی، یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. تو وہ پہلے ہی بتا دیا گیا بھئی یہ کر لینا، یہ نہ کرنا، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جن چیزوں میں آج کل ہمارا اکثر کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو وہ جو ٹیکسٹ بک ہے جناب وہ ہے لائف کی، جسے قرآن کہتے ہیں اور جسے حدیث کہتے ہیں. تو جزاک اللہ، آئی تھاٹ کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں. اچھا جی، سب سے جو برننگ قسم کا کمنٹ تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا جو میں نے بات کی کہ 60 سال کے بعد کسی نے کہ جی 60 سال کے بعد مغفرت نہیں ہوتی. تو لوگوں نے کہا جناب ایک حدیث کا حوالہ دیا، کیونکہ میں نے اس میں یہ بتایا، ایک حدیث میں نے کوٹ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی ایسے شخص کا ایکسکیوز نہیں ایکسیپٹ کرے گا جس کا ڈیتھ 60 سال کی عمر تک پوسٹ پون کر دی گئی ہو. یعنی کہ جس کو 60 سال جینے کے دے دیے ہیں، اس کے بعد اس کی زندگی سے اس سے کوئی ایکسکیوز نہیں اللہ ایکسیپٹ کرے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ اتھینٹک ہے، صحیح بخاری کا 6419 حدیث. تو اس کی بیس کے اوپر میں نے یہ کہا کہ 60 سال کے بعد تو یہ جناب اللہ نے آپ کا ایکسکیوز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. جس کے جواب میں کسی نے یہ مجھے حدیث بھیجی یا کہا کہ دیکھیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت یا معافی اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ یعنی کہ نہ آئے، اس سے پہلے تک، ڈیتھ بیڈ پہ آنے سے، یعنی کہ موت کو دیکھنے سے پہلے تک اگر وہ معافی آخری لمحے بھی معافی مانگ لیں تو ان کی قبول ہوتی ہے. تو یہ آپ تو غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں اس بات کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یار جو میں نے بات کی ہے اور جو آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے. اب وہ فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پھر وہی بات کہ اس حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے صحیح بخاری کی 6419، اس کے عربی کے جو الفاظ ہیں آذر اللہ، یعنی کہ وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے آذر اللہ. اردو کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا عذر کہتے ہیں ایکسکیوز کو. تو یہ عربی کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے آذر اللہ. اللہ نہیں قبول کرتا، آذر اللہ، اللہ ایکسکیوز قبول نہیں کرتا.
تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایکسکیوز کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں اور ریپینٹنس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، صادرہ دو حدیثیں ہیں، دونوں ویلڈ ہیں، دونوں اتھینٹک ہیں، دونوں صحیح حدیثیں ہیں، نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ صحیح اور وہ غلط ہے، ہم یہ ارزیوم کریں گے کہ دونوں صحیح ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں اتھینٹک ہیں، اور تو ہم نے دونوں کو ماننا ہے، اور دونوں کو ہمیں لگے کہ ان کا میسیج آپس میں کانٹراڈکٹ کرتا ہے، تو ہماری عقل یہ کہنی چاہیے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی، شاید میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو پھر جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، اب آپ کو میں نے بتا دیا دونوں اتھینٹک ہے، اب تو یہ دونوں غلط ہے، اب تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ میں کہیں فرق ہے، اور وہ سمجھ میں جو فرق ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آدمی جس کو 60 سال کی زندگی دے دے، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ اللہ اگر تو مجھے اور ٹائم دے دیتا تو میں عبادت کر لیتا، میں انسان بن جاتا، میں عبادت تیرے سے تعلق جوڑ لیتا، میں فلانا معافی مانگ لیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد میں نے تیرا ایکسکیوز نہیں ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ 60 سال کافی عمر ہوتی ہے، اور پھر میں اس سے ریفر کروں گا جو میں نے پہلے اس پہ پروگرام کیا اور ایک ویڈیو میں بتایا کہ 40 کے بعد تبدیلی لائف میں کیا آتی ہے۔ بھئی 40 کے بعد تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، تو انسان تجھے عقل دی تھی، 40 سے 60 میں 20 سال کا فرق ہے، 20 سال کے اندر تجھے نہ سمجھ آئی، تو نے اپنی غلطیوں کو نہیں جاننے کی کوشش کی، اور اب تجھے ایکسکیوز کہ میں 10 سال اور دے دوں، 15 سال اور دے دوں، تو یہ اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کا معافی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک طرف رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے موت کی جھلک نظر آنے سے پہلے تک، یہ حدیث پہ کہہ رہی ہے کہ 60 کے بعد عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، شاید معافی ہو جائے، معافی مانگیں گے، ایکسکیوزز نہیں ہم دے پائیں گے، تو کہیں نہ کہیں اگر ہماری کوئی نہ کوئی گروتھ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہو، کہیں نہ کہیں یعنی کہ ہمیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اشارہ اپنی طور پہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، ایکسکیوز نہیں اس کے بعد کوئی ایکسیپٹ ہوگا، شاید معافی ہو جائے۔ اب یہ بھی ایک اس کی ورژن ہو سکتی ہے کہ معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد اس کے اوپر اگر آپ ایک اوتھینٹک قسم کی اوپینین سننا چاہیں تو وہ المناوی کی ایک یہ ایجپٹ کے بہت مشہور ایک اسکالر تھے، بہت پرانے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی جو وزڈم شیئر کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کوئی شخص جو کہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا، نمازیں پڑھنی چاہتا تھا، نیکی کرنا چاہتا تھا، برائیوں سے جان یا گناہ چھوڑنا چاہتا تھا، اب 60 کے بعد اس کا ایکسکیوز نہیں ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کافی ٹائم دے دیا، 60 سال تک، یہ کافی لمبا چوڑا ٹائم ہوتا ہے، اور 60 کے بعد تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی صحت، انسان کی حالت، انسان کا بڑھاپا سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی جو کہ اسے ینگ ایج کے اندر وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ 60 میں تو شاید وہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور شاید اس سے اس کی ہمت بھی نہیں رہتی ہے، اس کی صحت بھی جواب نہیں دیتی، صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب وہ اس چکر کے اندر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا اور وہ یہ ڈیلے کرتا رہا، اور اب اس کو موت نظر آئے اور اب وہ ایکسکیوز کہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے، تو ایکسکیوز استعمال نہیں ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں موت ہے تو موت آ جائے گی، اور اگر اللہ نے اس کو کسی وجہ سے معاف کرنا ہو، آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایک حدیث ہے کہ رسول پاک وسلم کے زمانے میں ایک پراسٹیٹیوٹ تھی، وہ گزرتی جا رہی تھی، ایک کتا اس نے دیکھا پیاسا ہے اور مرنے لگا ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈالا، اور وہ کنویں سے ڈال کے پانی نکالا اور اس کے منہ میں نچوڑا، وہ نچوڑتی رہی اور وہ زندہ وہ بچ گیا۔ تو اس ایک نیکی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی شخص کی مغفرت لکھی ہوئی ہے، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو گناہ گار تھے، ایڈمٹ کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت سے کچھ دن پہلے، بیماری سے کچھ دن پہلے
ان کو توفیق دی کچھ ہفتے پہلے معافی مانگنے کی، لوگوں کو کالیں کر کر کے وہ معافی مانگتے رہے کہ اچھا یار کوئی غلطی ہوگی، تو کہ لوگ حیران تھے کہ یار یہ بندے کو ہوا کیا ہے، اور اس کے ہفتے 10 دن کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب سوچیں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ نے موقع دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتا ہوگا کسی نہ کسی خوبی یا نیکی کی وجہ سے، تو اس کا موقع ملا۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے بہت نیک ہیں، اور ان کے منہ سے جناب کلمہ نہ نکلے ڈیتھ کے وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، جس طرح کی کوشش المناوی نے کی ہے، ہم بھی بیٹھ کے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اس عمر میں 40 کے بعد ہمیں معافیاں مانگنی شروع کر دینا چاہیے، ہمیں اسپریچول ایکٹ شروع کر دینے چاہیے، گیونگ پہ بلیو کرنا چاہیے، نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، غلطیاں گستاخیاں ہوئی ہیں ان کو سر جھکائیں اور ایڈمٹ کریں، تو ہمیں وہ ایکٹ شروع کر دینے چاہیے تاکہ کہیں ہمارا وہ جو موقع ہے وہ ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو اس چیز کی ہم یہی انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں بھائی، اس کا معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ تھیوری آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ 60 کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور مرضی ہے جی چاہے 70-80 سال تک میں جو مرضی کرتا پھروں، کیونکہ یہ دوسری حدیث اس تھیوری کو نگیٹ کر رہی ہے کہ دیر میں بی سم تھنگ جو کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، شاید ایکسکیوز نہ مانا جائے، عذر نہ مانا جائے۔ اب وہ کیا اس کے معنی ہے؟ عذر نہ ماننے کے معنی یہ ہیں کہ مغفرت نہیں ہوگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو گرے ایریا ہے، جو اللہ نے شاید خود نہیں کلیئر کر رہا، سمجھایا۔ تو جب کسی چیز کی بھی 2 پاسبلٹیز ہو نا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کہیں میں کسی غلطی میں نہ مارا جاؤں کہیں میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہ ٹھیک غلط ہو جائے، تو پھر آدمی کیئرفل ہوتا ہے۔ تو اگر میں نے جو اس میں سے معنی اخذ کیا تھا ان دونوں کے سامنے رکھ کے، تو میں نے پھر وہی معنی اخذ کیا تھا کہ بھائی 60 تک انسان کے بچے بن جاؤ، 40 اور 60 کے درمیان یہ آہستہ آہستہ سفر شروع کرو، 40 میں اویکننگ آئے گی تو پتہ نہیں آہستہ آہستہ کرتی کس سپیڈ سے آپ ادھر پہنچیں گے۔